جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ुबैर नियाज़ी और इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ सुबह का निकलता हुआ सूरज और फीका सूरज, जिसके आगे धुंध है बादलों की। और ये एक देहात का मंज़र है, बहुत खूबसूरत मंज़र। इस तरह के सामने एक ऊंट गाड़ी, जिसे हम दिखा सकते हैं आपको कि देहात में किस तरह ऊंट गाड़ी पर मट्टी लाद कर ये घरों में काम के लिए पहुंचाई जाती है। और एक स्टूडेंट भी बैठा है स्कूल जाने के लिए। ये ऊंट गाड़ी मियांवाली में इस्तेमाल होती है। मियांवाली का गांव मोच है उसमें, और ये घर के जब तामीर होती है तो गारा इस्तेमाल होता है। शहरों में तो सीमेंट इस्तेमाल होती है, लेकिन ये देहातों में मकानात की तामीर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है सीमेंट के अलावा गारा भी होता है। तो यूँ एक क्या हाल है भाई? ठीक है। किसके बेटे हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। ओके। तो ये है मियांवाली मोच गांव, और गांव के देहात के मनाजिर आपको दिखाते हैं। मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं कि जी क्या देहात की खूबसूरती होती है। जानवरों के रेवड़ अभी आगे आपको दिखाएंगे। बकरियों, भेड़ों और गायों के मुख्तलिफ रेवड़, और देहात के बच्चे स्कूल किस तरह जाते हैं खूबसूरती के साथ, आपको आगे मैं दिखाता हूँ। हाँ, क्या खूबसूरत ये गाय और वो भेड़ और वो गाय बैठी है। इस तरह देहात की एक खूबसूरत मंजरकशी आपको दिखानी है। तो ये है एक राह गुज़र जो शहर से बाहर निकलती है मियांवाली की तरफ, और सामने एक दरगाह नज़र आ रही है, कब्रिस्तान है। और यूँ इस कब्रिस्तान में ऐसे लोग दफन हैं जो शहीद भी हुए, और बड़े बड़े कबीलों के सरदार भी यहाँ पे दफन हैं। और ये देहात का एक बड़ा मोच का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और आगे दिखाता हूँ यहाँ इस कब्रिस्तान में एक जो ख़ास बात क्या है। जी व्यूअर्स, ये कब्रिस्तान की वो इब्तिदा है, और मेरे वालिद साहब और मेरे कबीले के लोग भी यहाँ पे दफन हैं। और आज का पैगाम यही है कि आपके मेरे जितने भी किसी के रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए, हमें उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और उनका अगला जहान आसान करे। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात ये कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उलमा और फ़ुक़हा, फ़कीर, दरवेश यहाँ पर मदफन हैं। ये सामने पीर मोहम्मद शाह साहब का दरबार है, और इनके उर्स जब होता है तो कोयटा, बलूचिस्तान और पंजाब भर से लोग यहाँ पर आते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि जितने भी लोग भी इस दुनिया से चले गए हैं, मेरे आपके रिश्तेदार, अल्लाह सब की मग़फ़रत करे, सब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह इनकी अगली मंजिलें आसान करे और इनकी मग़फ़रत फरमाए। ये एक रास्ता है बिल्कुल इसके दरमियान से गुज़रते हुए जब लोग जाते हैं तो कहते हैं जब कब्रिस्तान से गुज़रें तो अस्सलाम वालेकुम या अहलिल कबूर, इन कब्रों वालों को सलाम किया करें और इनकी मग़फ़रत के लिए दुआ किया करें। कुदरती एक ऐसा एक वाक़या मौका है कि इस कब्रिस्तान के दरमियान से सड़क जाती है। इस साइड से भी अपना कब्रें हैं और इस साइड पे भी कब्रें हैं, तो लिहाजा एक मौका कुदरती इंसान को मिल जाता है। जब हम किसी दूसरे की मग़फ़रत के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह पाक हमारे लिए भी कोई ना कोई वसीला बनाएंगे दुआ करने वालों का। तो ये एक बहुत वसी कब्रिस्तान है, तारीख़ी कब्रिस्तान है, बहुत पुराना। अभी कब्रिस्तान से हम बाहर निकल के आपको दिखाते हैं आगे का देहात का मंज़र। हाँ जी दोस्तों, तो कब्रिस्तान में मुख्तलिफ़ कब्रों पर ये पाकिस्तान के झंडे आपको लगे नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ झंडे।
وہ سامنے بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قبر پر جھنڈا لگا ہوتا ہے، یہ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والے ان شہیدوں کی قبریں ہوتی ہیں جو پاک آرمی یا فوج میں یا پولیس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ان کے قبروں پر جھنڈا لگا نظر آتا ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہی کہ یہ ایک اور خوبصورت منظر کہ دیہات میں اس طرح سائیکل کے اوپر کپڑے لاد کر گلی گلی، محلہ محلہ اور مختلف بستیوں میں جیسے سائیکل والا جا رہا ہے، کپڑے اس کے پیچھے لدے ہوئے ہیں، آگے بھی ہینڈل کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں، اور یہ گاؤں گاؤں جا کر پھیری والے جس طرح جاتے ہیں اور جو خواتین شہروں میں نہیں جا سکتی ان کو یہ کپڑے سیل کرتے ہیں۔ یہ ایک دیہات کا اور خوبصورت منظر۔ جی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ اونٹ گاڑی جا رہی تھی، اور دیہات میں ترسیل سامان کے لیے یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے جسے گدا گاڑی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی جیسے یہ تعمیراتی مٹیریل اس کے اوپر جا رہا ہے، گدا گاڑی بھی دیہات کے اندر ایک خوبصورت سامان کے ترسیل کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ صبح صبح یہ اسکول سائیکل پر جاتے بچے۔ اور السلام علیکم۔ یہ بطخیں بلکہ ایک بطخ کی خاص قسم ہے، گھر سے اب نکل کے باہر گھاس میں یا فیلڈ میں چارے کی تلاش میں نکلی ہوئی ہیں، اور یہ بیٹھی کھیلتی مرغیاں کھیل رہی ہیں۔ جی، یہ دیہات کا ایک خاص پہ اور خوبصورت منظر، دیسی مرغیاں جو گھر میں پالی جاتی ہیں، اور پھر صبح صبح یہ گھر سے نکل کر گندگی کے ڈھیروں پر اور گھاس پھوس کھا کر اپنا رزق تلاش کرتی ہیں۔ گھر والے انہیں کم ہی انٹرٹین کرتے ہوتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، یہ باہر نکل کر ہی کھاتے ہیں۔ پرندوں کی چہچہاٹ صبح کی نوید سنا رہی ہیں، اور یہ دیہات کا ایک اور خوبصورت منظر کہ گھر کے باہر توریاں لگی ہوئی ہیں، توریوں کی بیل لگائی ہوئی ہے، اور خاتون اب یہ توریاں چن رہی ہیں۔ زبردست۔ اچھا، اس کے علاوہ جی دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ اسے اوپلا یا گوہا کہتے ہیں، یہ گائے یا بھینس کے گوبر سے بنتے ہیں یہ گوہے، اور یہ گوبر اکٹھا کر کے یہاں پر لایا جاتا ہے، اور اس سے یہ گوہے بنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ عمران خان کا حلقہ انتخاب ہے اور یہاں پر گیس نہیں ہے، تو آگ جلانے کے لیے مؤثر جو چیز ہے لکڑیوں کے ساتھ ساتھ یہ گوبر کے گوہے استعمال کیے جاتے ہیں آگ جلانے کے لیے، اور یہ سستا ترین ذریعہ ہے آگ جلانے کا، اور یہ بنائے جاتے ہیں گائے یا بھینس کے گوبر سے، جس سے مطلب ہے گھر کے پکانے کے لیے یہ آگ جلائی جاتی ہے۔ اور اس دیوار پر بھی جیسے لگے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، نیچے زمین پر بھی یہ بنائے جاتے ہیں اور دیواروں پر بھی تھاپے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو یہ ایک دیہات کی خوبصورت منظر کشی آپ کو دکھانی تھی، اور یہ کیونکہ حلقہ انتخاب ہے عمران خان صاحب کا اور وزیر اعظم پاکستان کا، سڑکیں بھی بن گئی، انڈسٹری ہے، یہ سمجھیں کہ گویا انڈسٹری، اس سے کئی ذمہ دار گھروں کی خواتین جن کے گھر میں 2 3 4 جانور ہوتے ہیں، وہ ان پھوسیوں سے گوہے یعنی کہ اوپلے بناتے ہیں، اور ان اوپلوں کو وہ فری فروخت بھی کرتی ہیں، ان کی روزی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور گھر کی آگ جلانے کی بھی کام ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر گیس نہیں ہے، جہاں پہ گیس نہ ہو وہاں پر لکڑی اور اس طرح کے سالن بنانے کے لیے یہ گویا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے آگے ایک اور دیہات کا خوبصورت منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ دیہات میں اکثر جانور لوگ پالتے ہیں، تو جانوروں پالنے کے لیے یہ جس طرح چارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کی مکی کی فصل ابھی تیار ہوگی، 10 15 20 دن کے بعد یہ کاٹنے کے قابل ہوگی، یہ تازی نئی فصل ہے۔ اور یہ مخصوص جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ بھوسا، جسے میوالی کی زبان میں بھون کہتے ہیں، بھوسا ہے، اور اسے بھوسے کے ساتھ توڑی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑے خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ بنے ہوتے ہیں،
اور زمیندار ان کو ڈمپ کر لیتے ہیں، پھر سارا سال ان کو جانوروں کو اسی طرح کرید کرید کر کھلاتے ہیں۔ کریدنا کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ مانی سے کہا جاتا ہے میاں والی کی زبان میں، اور یہ اس کے چار چارپائیاں اس طرح 5 چارپائیاں گول دائرے میں کھڑی کر کے ان میں بھوسا ڈمپ کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے توڑ توڑ کر، کیونکہ زمینداروں کے لیے جانوروں کے لیے خوراک یہی بھوسا ہوتی ہے، اور اس کو مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے ڈمپ کیا جاتا ہے۔ میاں والی میں یہ مانی بنائی جاتی ہے، اور اپر پنجاب اور سندھ کی طرف پلے بھی بنائے جاتے ہیں۔ پلے مینز لمبے لمبے زمین پر دھڑ لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ فصل ہے مکائی باجرے کی، جو جانوروں کے لیے ابھی کاٹ کے یہ بڑا ہو گیا دے سکتے ہیں۔ اسکول کی وینز جا رہی ہیں، اور کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے، میاں والی کی طرف جا رہی ہے گاڑی، کالج کی طرف، اور ہر گلی سے ہر گھر سے آج کل رکشہ وین بچوں کو لیے جاتی ہیں۔ وہ ماڑیاں آپ نے دیکھی تھیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہ ماڑیاں بھوسے کی نظر آئیں گی۔ یہ ایک اور ڈمپ لگا ہوا ہے، مختلف 8-10 یہ بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر کسی کو بھوسا ضرورت ہوتا ہے، ہر گھر میں جانور ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھوسے کے بہت سارے سٹاک ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ ایک اور منظر، اسکول کے بچوں کو لے کے جانے والی ویگن جا رہی ہے، اور آگے ایک اور میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں۔ گدا گاڑی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ڈپٹی مینیجر بھی ہوتا ہے، جو ویسے رسی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، اصل گاڑی اور ہوتی ہے، یعنی کہ اصل ڈرائیور یا اصل انجن ایک اور گدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیہات کا ایک خوبصورت منظر ہے کہ ایک اصل گدا اور ایک ساتھ ویسے بندھا ہوتا ہے۔ یہ دیہات کی ایک خوبصورت ترسیل کی سواری ہے، جسے گدا گاڑی کہتے ہیں۔ گاؤں میں استعمال ہونے والی سامان کے لیے اور مٹیریل کے لیے اسے ٹریکٹر ٹرالی کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سامان لوڈ کرنا ہو تو اس طرح گاؤں میں یہ چنگچی، یہ موش گاؤں کے ساتھ ملحقہ ایک آبادی جسے مواز والا کہتے ہیں، اور یہ حلقہ انتخاب ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا۔ یہ گویا انڈسٹری جسے کہتے ہیں اوپلے بنا رہی ہے خاتون، اور اسی طرح عورتیں بناتی ہیں گوہے، اور یہ خاتون گوبر اکٹھا کر کے یہ اوپلے بنا رہی ہے۔ یہ دیہات کا ایک خوبصورت منظر ہے، اور وہ پہلے بیل ہوا کرتے تھے ہل چلانے کے لیے، اور اب یہ ٹریکٹر بالکل ہل چلا رہا ہے آپ کے سامنے۔ اور یہ دیہات کی خوبصورت منظر کشی میں سے ایک خوبصورت منظر۔ پہلے کسی زمانے میں بیل گاڑیوں کے ذریعے بنایا جاتا تھا، زمینوں کو ہموار کیا جاتا تھا، اور اب یہ ٹریکٹر کے ذریعے۔ میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں ٹریکٹر کتنی خوبصورتی کے ساتھ زمین کو چورا چورا کر رہا ہے۔ مختلف اوزار اب آ گئے ہیں۔ جی، یہ ٹریکٹر زمین کو ہموار بھی کر رہا ہے، اور بالکل آٹے کی طرح پیس رہا ہے، بالکل باریک کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت نظارہ، ٹریکٹر بھی چل رہا ہے، ساتھ خاتون گوہے بھی بنا رہی ہے، اوپلے بھی بنا رہی ہے۔ کس طرح بناتی ہے آپ اس فن کو تو چیک کیجئے۔ تھاپ کے آگے جب بھیج رہی ہے، اور یوں اس کے آگے ایک اور دیہاتی منظر خوبصورت، یہ بھینسیں آ رہی ہیں، گائے نکل کے آ رہی ہیں۔ یہ ہر گھر سے صبح صبح لوگ ناشتہ کر کے خود اور پھر جانوروں کو باہر لے کے چرنے کے لیے، خوراک کے لیے نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہے
میاں والی عمران خان کا حلقہ انتخاب اور موچ گاؤں، جس میں ایک خوبصورت منظر کشی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیہات کے اصل نظارے۔ بندے یہ جانور گھر میں جب تھک جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور اسی طرح گائیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت ساری، وہ بھی ابھی اکٹھی ہوں گی، مختلف گھروں سے نکل کے ایک پورا اجڑ بنے گا۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک بھینس، اس کا بھیڑیں ہیں، وہ ایک پورا اجڑ نما۔ جی، وہ جانوروں کے لیے نوجوان چارہ کاٹ رہا ہے، اور ادھر ایک بھیڑوں کا ریوڑ اور ساتھ گائیں چر رہی ہیں، اور لڑکا ان کو گھما رہا ہے۔ یہ دیہات کی وہ خوبصورت منظر کشی ہے جو اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم علاقوں میں اب یہ نظر آتا ہے، اس طرح کے جانور، اور پھر ان کو اس طرح کھلے گراؤنڈوں میں چارنا۔ یہ ہیں وہ بھیڑیں اور دمبے جو پالے جاتے ہیں، اور پھر ان کو اس طرح کھلے گراؤنڈوں میں جہاں پہ گھاس ختم ہو جاتا ہے تو مالک ان کو چراتے ہیں۔ وہ سامنے گھاس کاٹا جا رہا ہے، اور وہ گائیں اور یہ بھیڑیں یہاں پر، اور وہی سورج جس کے آگے دھند چھائی ہوئی ہے، دھندلا سا سورج، اور یہ بچہ جو ان بھیڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ میرے خوبصورت دیہات کی منظر کشی آپ کو دکھانا یہ مقصود تھا کہ لوگ اب شہروں میں بالکل جو دیہاتوں سے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب دیہاتوں میں وہ منظر نہیں رہا، اب بدل چکی حالت۔ لیکن یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا حلقہ انتخاب اور ایک خوبصورت دیہات کی منظر کشی۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور لائک اور کمنٹس بھی آپ کی طرف سے ہونے چاہیے، تاکہ ہم مزید آپ تک دیہات کی معلومات بھیج سکیں۔ بہت شکریہ۔